स्कीम में तामीराती शोबे में 6 माह की तोसी हो सकती है। इस हवाले से IMF से जो है वो मुद्दत तोसी पर बातचीत चल रही है, जबकि इनका कहना था कि इस तोसी पर तफसीली जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात में इम्यूनिटी स्कीम में सैकड़ों जो है वो मंसूबे हैं। इस हवाले से उनका कहना था कि फ़ोन कॉल्स पर, SMS पर और इंटरनेट पर जो टैक्स है वो लागू करना नहीं अब होगा और उसका जो फैसला है वो वापस ले लिया गया है। इसके साथ साथ इनका कहना था कि मोबाइल फ़ोन सस्ते होंगे। देही इलाकों के गरीब फ़र्द को जो है वो कारोबार के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है ताकि उनके लिए रोज़गार का हसूल मुमकिन हो सके। इसके साथ साथ शहरी इलाकों के अवाम को अपने घर के लिए 20 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा, जबकि इनका कहना था कि हमारी बरामदात GDP का 8% है, तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है, IT की ग्रोथ 100% तक जो है वो ले जाने का इन्होंने अज़्म का इजहार किया। इसके हवाले से इनका कहना था कि एक्सपोर्ट से डॉलर कमाएंगे, जबकि IMF प्रोग्राम से नहीं निकले। बातचीत जो है इस हवाले से जारी है, जबकि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ हमने देखा कि फिर बड़ी दुकानों पर और स्टोर्स पर इनका कहना था कि टैक्स लगेंगे। इसके साथ साथ ग्राहक जो है वो पक्की रसीद दुकानदारों से, बड़े स्टोर से ज़रूर हासिल करें। इस हवाले से 1 लाख रुपए तक के इनामात का जो है वो ऐलान भी किया गया कि आने वाले दिनों में जो है वो 1 लाख रुपए तक के इनामात भी दिए जाएंगे पक्की रसीद पर, जबकि आइंदा माली साल में 500 अरब रुपए बरामदात बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को टैक्स की छूट दी गई है। इसके साथ साथ इनका कहना था कि 850 सीसी गाड़ियां जो है वो सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद IT सेक्टर्स के लिए ड्यूटीज तकरीबन ख़त्म कर दी गई हैं। इस हवाले से कराची में भी 1500 एकड़ पर मुईद सनती जोन कायम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 7 सेनेट में बिजली देंगे। सनती शोबों के लिए पीक आवर जो है वो उसका बिल्कुल खात्मा कर दिया गया है। इस हवाले से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टर्नओवर टैक्स जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया है, जबकि वज़ीर ख़जाना जो है वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार की जानिब से भी वज़ीर ख़जाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका कहना था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए खाम माल पर टैरिफ कम किया गया है। वज़ीर ख़ारजा का भी कहना था कि मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत की बहाली का आगाज़ हो चुका है। बजट पर हमारा फोकस है कि मुआशी तरक्की है वो हो सके। जी अली जी, वज़ीर ख़ारजा तो खैर वहाँ नहीं थे, लेकिन मिनी बजट के हवाले से एक बड़ी अहम बात उन्होंने की। आज जो पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस पर हम बात कर रहे हैं जी। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि मिनी बजट नहीं लाएंगे, मोबाइल फ़ोन कॉल, सस्ती डेटा और SMS पर टैक्स की तजवीज़ जो कल उन्होंने दी थी वो इमरान साहब खान के कहने पर वापस ले ली है। यानी कि खान साहब से पहले गालिबन पूरी तरह बजट डिस्कस नहीं हुआ होगा और खान साहब ने बाद में इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी और आज उन्होंने जो पोस्ट बजट तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मोबाइल कॉल्स, डेटा और SMS पर जो टैक्स की तजवीज़ थी वो हम आज वापस ले रहे हैं। इस पर हम बात करें जी। हमारे साथ माहिर माशियात मीर साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा PTI के सीनियर रहनुमा लेला परवीन साहिबा भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आज जो एक तो बजट और आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर हम बात करेंगे। मीर साहब सबसे पहले हम बात करते हैं। मीर साहब क्या कहेंगे कल का बजट और आज पोस्ट बजट में 2-3 चीज़ें उन्होंने मज़ीद क्लैरिफाई कर दी हैं। जी, मीर मोहम्मद अली साहब को हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। सर, आपको आवाज़ पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम बात कर रहे हैं जी आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी अहम थी। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम बयान की, जिस तरह अरसलान ने आपके सामने रखी है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी सामने। और इस वक्त मीर मोहम्मद अली साहब भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, PTI की लैला परवीन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मीर मोहम्मद अली साहब, अली सरवर आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या सूरत हाल है कल का बजट और आज की प्री पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहेंगे सर? देखिए, मतलब प्री पोस्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल ही जो पहला ड्राफ्ट आ गया था उसी में हमको अंदाजा हो गया था सेलिएंट फीचर्स देख के कि ये बजट एक आम आदमी के लिए बेहतरीन है। शायद अमीरों को इतना फायदा नहीं हुआ इसके अंदर। 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट लोन है फैमिली के लिए, सैलरी चले ज्यादा बढ़ सकती थी, ऐसे नहीं है। अभी ये नो टैक्स पेंशनर्स के लिए, नो न्यू टैक्स सैलरी क्लास, छोटी गाड़ियों पे टैक्स रिड्यूस होते हैं, सब्सिडीज 680 अरब रुपए से बढ़कर 480 अरब रुपए से बढ़कर 680 अरब रुपए हो गए हैं। एहसास प्रोग्राम में 250 अरब रुपए हो गए हैं। 0 रेटिंग आ गई है IT सेक्टर में। ट्रैक्टर पे 2 लाख रुपए की सब्सिडी है। मेरी गाड़ी स्कीम है, इकोनॉमिक जोन, काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर। सर, इसमें आप मीर साहब आप फरमा रहे हैं कि आम आदमी के लिए इस बजट में बहुत कुछ है,
سر عام آدمی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بہت کچھ ہے، حالانکہ تاجر برادری کے لیے تو بڑی اس میں ریلیف، صنعتکاروں کو، تاجر برادری کو تو بڑا ریلیف دیا گیا ہے. عام آدمی کا تو مسئلہ سر ہمیشہ وہی رہا ہے، روٹی کپڑا مکان، آٹا چینی دالیں، اس طرح کی چیزیں. اس میں تو بہت زیادہ کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہمیں. ایک سیکنڈ بھائی، دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. آٹا اور دال بجٹ سے کم نہیں ہوتی، وہ تو فوڈ انفلیشن ہے جو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. پوری دنیا میں اس وقت 36% ہے فوڈ انفلیشن، مگر وہ فوڈ انفلیشن وہ امیر ممالک ہے تو وہ وہاں کا ایک عام آدمی برداشت کر سکتا ہے کیونکہ انکم بھی ان کی پروپورشنیٹلی بڑھتی رہتی ہے. تو یہ جو آپ فوڈ انفلیشن کی بات کہیں گے، میں 100% آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ فوڈ انفلیشن میں کمی آنا لازمی ہے. مگر جو تاجر برادران کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے اور ایک چھوٹے اسمال ٹو میڈیم انڈسٹری. جی بالکل. تو یہاں پر اسمال ٹو میڈیم انڈسٹریز کے لیے زیادہ چیزیں آئی ہیں میری نظر میں. انشاءاللہ دیکھیں کسی حکومت کی سائڈ نہ لے، ہر حکومت آتی ہے چلی جاتی ہے، مگر دنیا کے پاکستان میں 8 سال سے بجٹ پر تبصرہ کر رہا ہوں جب سے میں پاکستان آیا ہوں. لیکن بجٹ میں ہم اتنی زیادہ توقعات لگا لیتے ہیں کہ جیسے اس سال پوری غربت مٹ جائے گی اور ہر طرف اس کی نہریں بہیں گی. جب تک 5-6 دفعہ کسی طرح کا بجٹ نہیں آیا بیک ٹو بیک جو کہ ایک لوور طبقے کے لیے، اکنامک لوور طبقے کی بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ، لوور طبقہ کچھ نہیں ہوتا، اکنامک لوور طبقے کے لیے بہتری کنسسٹنٹلی نہیں لائی جائے گی تو آپ درست ہے میر صاحب، درست فرما رہے ہیں. اور یہ تو بحث اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہی رہے گی کہ اپوزیشن ہمیشہ کہے گی کہ عوام دشمن بجٹ ہے اور حکمراں جماعت کہے گی عوام دوست بجٹ ہے. بالکل. لیلا پروین صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، آپ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. میڈم فرمائیے گا، آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پوسٹ بجٹ کی، اس میں ان کا کہنا تھا وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کا کہ 20% تک جو ہے وہ ترقی کی شرح لے جانے کا ہمارا ہدف ہے، اور اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 100% تک ہم جو ہے وہ آئی ٹی کی گروتھ لے کر جائیں گے. ممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچیو کر پائیں گے آپ کی حکومت؟ جی وعلیکم السلام. اچھا، لیلا پروین صاحبہ تک غالباً آواز نہیں پہنچ پا رہی. میر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں، جی لیلا پروین صاحبہ کیا کہیں گی؟ بجٹ پیش کر دیا آپ کی حکومت نے، اور ظاہر اب تک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے یہی کہہ رہے ہیں جی بہت زبردست قسم کا متوازن بجٹ پیش کیا. ٹھیک ہے انقلابی نہیں، لیکن کہتے ہیں جی متوازن بجٹ تو ہے. لیکن خواتین کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ جی کاسمیٹکس تو مہنگی کر دی ہیں آپ نے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اوور آل اس کو دیکھیں اگر بجٹ کو، تو خان صاحب نے جو ایک وعدہ کیا تھا عوام سے، اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں پوری نظر آ رہی ہوں گی کہ اس میں ہو رہی ہیں. ایون کہ جو سب سے بڑا ہمارا جو طبقہ ہے بزنس کمیونٹی، جس کے بیس پہ پاکستان کی اکانومی چل رہی ہوتی ہے، ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس حساب سے ان کا کہنا یہ ہے کہ آلموسٹ جو ان کی سفارشات تھیں یا ان کی ڈیمانڈ تھیں وہ پوری کی گئی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے طبقے، چھوٹے کاروباری لوگوں کے حوالے سے بھی، چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری اس قسم کی سفارشات تھیں جس سے ان کو آسانی ہوتی ہے اپنے کاروبار کو آگے مزید بڑھانے میں اور ان کا برڈن بھی کم پڑتا. تو وہ تمام چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے بہت سارے اس کے پہلے سے ہی ہماری تیاری تھی، تقریباً 1 سال پہلے سے کمیٹی بنا دی گئی تھی اس کے مہنگائی کے حوالے سے، اس کو کم کرنے کے حوالے سے. الحمدللہ میکسیمم اس وقت کی صورتحال ہے پاکستان کی، جو اکنامیکل کنڈیشن ہے اس کے حساب سے جو میکسیمم ہم عوام کو، اور اس میں بزنس کمیونٹی ہے اور عام عوام بھی ہے، اس کو جتنا ریلیف دے سکے ہم نے دیا ہے. وہ چھوٹی گاڑی کی مد میں ہو، بزنس کے حوالے سے ہو، یا اور دوسری پروڈکٹ کے حوالے سے. اور جو چیزیں ہیں وہ پروڈکٹ جو پائپ لائن میں ہیں، جو ہم انشاءاللہ کچھ آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ ہم اس کو بھی نیچے لے آئیں گے تاکہ مزید اسی طرح عوام کے لیے آسانیاں پیدا. اچھا، اس میں ایک بات ہے لیلا پروین صاحبہ، چونکہ ملک کا 40% کہا جاتا ہے تاجر برادری طبقہ متاثر ہوا کرونا سے اور تقریباً دیوالیہ ہی ہو گیا ہے. لاک ڈاؤن سے جو متاثرہ تاجروں کو ریلیف نہیں دیا گیا، وہ ان کی بڑی آس تھی کہ شاید اس بجٹ کے حوالے سے کوئی ریلیف ملے گا انہیں بھی. دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی تاجر ہوتے ہیں ان پہ ٹیکسز کی بھرمار زیادہ کر دی جاتی ہے،
ٹھیک ہے نا, سیلس ٹیکس اور یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس, تمام چیزیں بڑی اس کو برڈن ہو جاتا ہے. تو یہ تمام صورتحال, کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹیکسز کی شرح آپ نے دیکھی ہوگی کہ بہت کم کی گئی ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ کم کر دی گئی ہے. اب اس کی بہت لمبی طویل لسٹ ہے جو تقریباً تمام لوگوں کے پاس ہے. اس لیے میں اوور آل اس کے جو میرے اپنے ویوز ہیں میں وہ آپ کو دے رہی ہوں. میں آپ کو تمام باری باری نہیں بتا سکتی, بہت لمبی لسٹ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں آپ سے اپوزیشن کو چھوڑ دیں, اپوزیشن کام ہی اپوزیشن کرنا ہوتا ہے, اور اس کا کام ہی حکومت کی جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی اقدامات ہیں ان پر تنقید کرنا ہوتا ہے. آپ اپوزیشن کو چھوڑ دیں, آپ عام عوام کی طرف اگر جائیں گے تو وہاں جو ان کے ویوز ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں, اور اس وقت عوام بڑی مطمئن ہے کہ ہمارا جو ایک سفر ہے ترقی کا اور پاکستان میں معاشیت کو مضبوط کرنے کا اور غربت کو جو ہے وہ کم کرنے کا, اس کی طرف ہماری جو ہے وہ گاڑی وہ چل پڑی ہے. اور انشاءاللہ وہ ٹریک پہ ہے, اور بہت جلد ہم مزید ہدف اپنے حاصل کریں گے, مزید مہنگائی کو کم کیا جائے گا, اور کاروباری حضرات کے لیے مزید اس پر ریلیف دیا جائے گا انشاءاللہ. بالکل لیلا پروین صاحبہ. اچھا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا میڈم, آپ تک میری آواز اگر پہنچ رہی ہو. ترقی کی شرح 20% تک لے جانے کا جو ہے وہ ہدف کہا گیا کہ مقرر کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کا جو شعبہ ہے اس میں اس کی جو گروتھ ہے وہ 100% تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ممکن ہو سکے گا اسی سال؟ دیکھیں اسی سال کی جو بات آپ کر رہے ہیں ٹائم پیریڈ, وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی, لیکن میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں ہم نے جو ابھی یہ جو ہمارا تیسرا بجٹ ہے, اس میں آپ اگر صورتحال دیکھیں اور جس طرح ہمارے گراؤنڈ پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں, جو ہم پہ بہت ساری پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ نہیں ہوئے نا لیلا پروین صاحبہ. یہی تو مسئلہ ہے کہ چوتھے وزیر خزانہ کا آپ کے تیسرا بجٹ پیش کر دیا. جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں آپ بجٹ کے اندر رکھتی ہیں. اچھا یہاں مزید بھی آپ سے بات کریں گے, اس طرف چلتے بہت اہم خبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے چلتے ہیں. اچھا جی غالباً جناب ہم بات کر رہے ہیں لیلا پروین صاحبہ سے, اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہر سال ہی وعدے تو کیے جاتے ہیں بجٹ کے وقت, اور کہا جاتا ہے جی ریلیف بھی دیں گے, اور یہ بہت ساری چیزیں کہا جاتا ہے جی سارے کام ہم نے کرنے ہیں. لیکن دیکھتے ہم یہ ہیں جس طرح ترقیاتی بجٹ میں اس طرح اضافہ کیا گیا ہے اور 900 ارب رکھ دیا آپ نے. اس سے پہلے کا جو ترقیاتی بجٹ تھا کسی بھی سال میں وہ ترقیاتی بجٹ پورا خرچ نہیں کر سکے آپ. اس دفعہ 900 ارب رکھ دیا آپ نے, اور یہ بھی پھر اللہ تلوں میں جائے گا, خرچ نہیں ہو سکے گا. حالانکہ وہ بجٹ اگر خرچ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ملک میں ترقی ہوتی نظر بھی آئے گی. اس بار کچھ ایسا اس کے لیے کچھ انتظام کیا ہے آپ نے جس کی وجہ سے لگتا ہے آپ کو یہ آپ کی حکومت جو ہے 900 ارب کو خرچ بھی کرے گی اور وہ خرچ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا؟ جی دیکھیں ہمارا جو 2 سال کا ٹائم پیریڈ تھا اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے ریئلائز کی, اور بہت ساری چیزیں اس کو ہم نے ری آرگنائز کرنا اور شفلنگ بہت ساری چیزیں پہ لے جا نہیں سکتے تھے. لیکن اب آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے جو ایم این ایز ہیں ان کے تھرو بجٹ جو ہے وہ ریلیز کیا تھا, جو کہ ابھی بھی جیسے میں کراچی میں رہتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ نہیں. تو یہ بجٹ جو آپ خود کہہ رہی ہیں ایم این ایس کو دیا تھا, حالانکہ ایم این ایس کو تو کیا کام کریں گے وہ یہ بتائیے مجھے پہلے تو آپ, کیونکہ ایم این ایس ایم پی ایس کا کام تو ظاہر قانون سازی ہے نا. ان کو آپ جب بجٹ دے دیتے ہیں تو خان صاحب تو پہلے کہتے رہے ہیں کہ جی آپ ایم این اے ایم پی ایس کو بجٹ دیتے اس لیے ہیں کہ کرپشن ہو, وہ ظاہر اپنے علاقے میں خرچ تو نہیں کریں گے, یہ تو مقامی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. تو یہ خان صاحب جو کہا کرتے تھے ایک اور یو ٹرن نہیں ہے یہ؟ نہیں آپ یہ بات تو پرانی ہو گئی, ہم تو ترقیاتی سسٹم جی خان صاحب اس سے وزیر اعظم نہیں تھے, بالکل پرانی ہو گئی. جب سے وزیر اعظم بنے ظاہر اب تو نئے یو ٹرنز آ گئے نا. اور یہ جو بجٹ ہے یہ ہمارے لوکل باڈی کے جو نمائندگان ہیں وہی گھر کے کام کروائیں جو ان کا بنتا ہے. لیکن بحالت مجبوری آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ایم این ایس کو کچھ ریلیز کیا تھا خان صاحب نے بجٹ, لیکن اب انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہمارا جو سیکنڈ اسٹیپ وہ ہمارے اسٹیپ ہے لوکل باڈی کو جو ہے وہ مضبوط ترین بنانا, اور انشاءاللہ لوکل باڈی کے الیکشن کروانا اور فیئر الیکشن کروانا. بڑا یہ کب کرائے جائیں گے لیلا پروین صاحبہ؟ یہ تو سن رہے ہیں ہم بھی. آپ کو میں آپ کی نالج میں ڈال دوں کہ اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے کہ جلد ہی بلدیات کے الیکشن ہوں گے, اور اس کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی تیاری کر رہی ہیں. انشاءاللہ ہوپ فلی جو ہے نا دسمبر میں یہ صرف پنجاب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ دیکھیں پنجاب صرف پنجاب میں تھوڑی ہوں گے, سندھ میں بھی ہوں گے.
تو پورے پاکستان میں ہوں گے. نہیں ظاہر سندھ کا تو مسئلہ کچھ اور ہے نا, یہاں تو مردم شماری بہت سارے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کلیئر ہوں گی تو انتخابات ہو سکیں گے, اس سے پہلے تو نہیں ہو سکیں گے. مسائل کو حل کر کے چاہے دیر سویر دسمبر میں نہ ہو, جنوری میں ہو یا فروری میں ہو, لیکن ہو جانے ہیں. اچھا لیکن یہ جو بات آپ نے کی کہ اپنے ایم این ایز کو بجٹ دیا خان صاحب نے ان کے خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ناراض تھے پارٹی سے اس لیے دیا کیونکہ علاقوں میں تو آپ کے 14 کے 14 ایم این ایز نظر بھی نہیں آتے, ان کے علاقوں میں انہوں نے جو کام کرایا ہو تو وہ بھی پلیز بتائیے ہمیں تاکہ ہم بھی جائیں وہاں کوریج کریں جا کے. بالکل کریں, تمام ایم این ایز کو دیا ہے یہ بجٹ. ٹھیک ہے, کراچی میں اب آپ روڈ بنے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں, میں آپ کو وہ روڈ بتاؤں کہ جا کے دیکھیں. بتائیے پلیز, وہ عالمگیر بھی دکھائیے گا, وہ جو گٹروں پہ وزیر اعلیٰ کی تصویر لگایا کرتے تھے آج کل غائب ہیں, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں 3 سال سے. ارے آپ گلستان جو ان کا ایریا ہے, میں کل نہیں ہوں وہاں پر, میں نے وزٹ کیا. میڈم آپ نے ان کا ایریا دیکھیں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے, سیوریج کا وہاں پر کیا نظام ہے, وہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے, کچرے کے انبار ہیں. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر اپنے آفیشیل پیج سے وہ فکسڈ کے پلیٹ فارم سے لائیو تو آ جاتے ہیں, لیکن ظاہری طور پر ہم نے کچھ خاطر خواہ دیکھا نہیں, صرف کرٹیسزم دیکھتے ہیں. ان کی اپنی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کارکردگی تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اتنی جلدی چینجز لانا کراچی جیسے شہر میں اتنا بڑا 3 سال ہو گئے ہیں لیلا پروین صاحبہ, کتنی صدیاں چاہیے آپ کو؟ میں ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو, میری بات آپ مجھے بولیں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. گلستان جوہر جو ان کا حلقہ ہے 243, میں آئے وٹنس ہوں, میں ابھی کل گئی تھی وہاں. چلے ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں جو ظاہر بجٹ کے حوالے سے ہم زیادہ بات کریں. میر صاحب آپ سے جاننا یہ چاہیں گے, جس طرح آپ نے خود تسلیم کیا, لیلا پروین صاحبہ سے بھی یہی سوال ہمارا ہوگا کہ کاٹیج انڈسٹری ہے یا اسمال انڈسٹریز کو نظر انداز کیا گیا اس بجٹ میں. میر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے تاجر یقیناً نالا ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ کاٹیج انڈسٹری یا اسمال انڈسٹریز آپ نے بھی جیسے ذکر کیا تھا کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا. نہیں سیاسی نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ کاٹیج انڈسٹری ہے یا اسمال انڈسٹریز ہے, اس بجٹ میں اس بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے مختلف تاجروں سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار یہ اس سے ہم نالا ہیں کہ ہمیں نظر انداز کیوں کیا گیا. کہاں نظر انداز کیا گیا مجھے کاٹیج انڈسٹری کے یہاں پر الزام لگانا اتنا آسان ہے. 4 آدمیوں سے انٹرویو لے, 4 کے 4 کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ اس کو تو بجٹ پڑھنا نہیں آتا, چاہے وہ کسی پارٹی کا ہو. میں وہ بات کہہ سکتا ہوں تو شاید آپ کے سیاسی یس نہیں کہہ سکے. تاجر برادران اگر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کاٹیج انڈسٹری میں کیا کیا جائے, ویسے ہی ٹیکس پے نہیں کرتے, وہ کے اندر کام کر رہے ہیں, اس کے را مٹیریل میں سبسڈی دی جائے. اس طرح میں کاٹیج انڈسٹری کو را مٹیریل میں سبسڈی دی جاتی ہے. پہلے نہیں پہنچ پا. اچھا لیلا پروین صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو بھی؟ آواز اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہم گفتگو ظاہر چلی گئی ترقیاتی بجٹ کی جانب, کیونکہ کراچی کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی بجٹ میں کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے 739 ارب روپے مختص کیے ہیں, اور ظاہر ہے یہ کوئی کم پیسے نہیں ہے. اگر یہ واقعی خرچ ہوتے ہیں کراچی کے ٹرانسفارمیشن پہ تو ظاہر ہے کراچی میں تبدیلی تو نظر آئے گی جس کے دعوے آپ کرتے رہیں. دیکھیں آپ, اب میں کیا بتاؤں, آپ کی آواز ہے نہیں, تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا میں سوال دہرا دوں اگر آواز میری نہیں پہنچ پا رہی آپ. کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج کے لیے 739 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاق اور سندھ کے درمیان باہمی طور پر اب یہ معاہدہ طے پا رہا ہے, اس طریقے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کراچی کی قسمت بدلنے کے لیے اب منصوبوں پر کام کیا جائے گا. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے جب کراچی کا وزٹ کیا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ واضح طور پر کراچی کے اندر اب تبدیلی نمایاں طور پر آئے گی, شہر کو جو ماڈرن سٹی کی طرح بنایا جائے گا. لیکن خاطر خواہ طور پر میڈم گراس روٹ لیول پر کچھ نظر نہیں آتا. آپ کیا سمجھتی ہیں اس اناؤنسمنٹ کے بعد, اس بجٹ کے بعد واقعی وہ پیسہ لگتا ہوا نظر آئے گا؟ جی بالکل, ہمارے ایکچولی پلان وغیرہ سارے ریڈی ہو چکے ہیں, اور ہم نے جو ہے روڈ میپ جو بنایا کراچی کے حوالے سے بنانا تھا وہ بنا چکے ہیں, اور اس کو امپلیمنٹیشن کا وقت آ چکا ہے. اور اسی لیے جو ہے کراچی کی جو ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے بجٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے جو اس پہ لگے گا. اور آپ یہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ودن ایئر کراچی کی جو حالت ہے وہ بالکل چینج نظر آئے گی جو ہونی چاہیے. کراچی میگا سٹی ہے, کراچی بہت سب سے بڑا بجٹ اپنا ریونیو دینے والا شہر ہے. تو لیکن اسی کو سب سے زیادہ نظر انداز بھی کیا جاتا ہے لیلا پروین صاحبہ.
بنیاد پہ اس کو رکھا گیا تھا اب وہ ختم ہو جائے گا اور اس شہر کو جو ہے نا وہ آن کیا جائے گا. آن صرف اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ یہاں کے مفادات اور فائدوں کو اپنی جیب میں ڈالا جائے, آن کر کے اس کو ڈیولپ کیا جائے گا, اس کو چینج کیا جائے گا اور یہاں پہ جو رہنے والے پاکستان بھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو مختلف قوموں کے ہیں اور مختلف شہروں سے ہیں, مختلف علاقوں سے ہیں, انشاءاللہ ان کے لیے ایک بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. ہم چاہتے ہیں جس طرح لاہور میں میٹرو بس ہے, اورنج ہے, پشاور میں بنا دی آپ نے, اور کراچی پہ بھی توجہ دیں گے, وفاق اور کراچی کے لیے بھی اس طرح کے کوئی بڑے منصوبے شروع کیے جائیں گے؟ جی انشاءاللہ دیکھیں کچھ منصوبے تو کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیے تھے, وہ بریجز ہیں, انڈر پاسز ہیں, سارا معاملہ ہے K4 کے حوالے سے جو کہ میں سمجھتی ہوں کراچی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس میں جو نمبر 1 ہے وہ اچھا جی, یہاں پروگرام تمہارا جاری, لیکن ایک بہت اہم خبر کی جانب چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آئیے چلتے ہیں.